अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, मैं हूँ साइंस की दुनिया से रिमज़ा खालिक। हमारे साथ मौजूद हैं कदीर कुरैशी साहब। हमारे 1 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट होने वाले हैं, जिस बात की खुशी में हमने ये मीटिंग रखी है। और सभी चूँकि सवाल पूछते रहते हैं साइंस की दुनिया में कि सर कदीर क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं और उनके पास ऐसा इल्म का ख़ज़ाना कहाँ से आया है। तो यही सब हम आज के इंटरव्यू में जानेंगे। तो खुश आमदीद सर कदीर कुरैशी साहब। बहुत शुक्रिया हमजा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। शैल वी बिगिन? जी जी प्लीज। तो सबसे पहला सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, मतलब लोगों को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है आपके मुतालिक जानने के बारे में, वो जी ये कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई है या पाकिस्तान में आपका ताल्लुक किस शहर या किस इलाके से है? हमजा, मेरी पैदाइश तो रावलपिंडी में हुई थी। बचपन मेरा रावलपिंडी में गुजरा। फिर उसके बाद लाहौर में कॉलेज और यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर। लेकिन यह है कि मेरी यादें और जज्बाती वाबस्तगी जो है वो ज़्यादातर लाहौर से है। बिल्कुल ठीक। अब आप अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताएं, कितने लोग हैं घर में और बहन भाई कितने हैं? जी, हम लोग 3 बहन भाई हैं। मैं दरमियान में हूँ। मेरी सिस्टर जो है मुझसे छोटी हैं, वो इस्लामाबाद में रहती हैं। मेरे बड़े भाई उनका इंतकाल हो गया है। अब इस दुनिया में सिर्फ मैं और मेरी बहन हैं, लेकिन हम 3 बहन भाई थे। बचपन में आपको किस तरह के खेल और मशागिल पसंद थे और आपकी शख्सियत कैसी थी? शरारती थी या मतलब बस चुपचाप रहना? और बचपन में अब यह है कि अपने बारे में कुछ कहना तो ज़ाहिर है बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जो फीडबैक मेरे बिल्कुल। पेरेंट्स को मिलती थी बचपन में, वो ये थी कि मेरे भाई जो थे वो थोड़े शरीर थे, पुरगो थे, बहुत ज़्यादा बातचीत करने वाले थे, खुश मिजाज थे। और मैं कुछ संजीदा था, कम गो था। और मैं ज़्यादातर किताबों में मगन रहता था। और मेरे भाई जो थे वो, उनको खेल कूद में ज़्यादा दिलचस्पी थी। वो क्रिकेट भी खेलते थे, और जो पाकिस्तान में शुगल होते हैं बच्चों के, पतंग वगैरह उड़ाना, मैं बस उनके साथ मौजूद होता था। लेकिन ना मैं कभी पतंगबाजी में अच्छा था, ना मैं कभी क्रिकेट में अच्छा था, क्योंकि मेरी दिलचस्पी ज़्यादातर जो थी वो किताबों में, उस वक्त भी किताबों में ही हुआ करती थी। और मुझे बचपन के जो बहुत छोटी उम्र के जो याद हैं कुछ किस्से, तो वो यही है कि उस ज़माने में एक रिसाला निकला करता था माहाना, तालीम व तरबियत। तो मेरी अपनी वालदा से हमेशा ये दरख्वास्त होती थी कि मुझे वो रिसाला ले दें। तो वो हर माह मेरे लिए, वो सब्सक्रिप्शन नहीं थी, लेकिन वो हर महीने मेरे लिए रिसाला खरीद के लाती थी। हम लोग रावलपिंडी में रहते थे। कश्मीरी बाज़ार एक बाज़ार है, उसके पास। जी जी। रावल्टी से मैं, अब पता नहीं है या नहीं है। तो कश्मीरी बाज़ार में ही वो एक वहाँ का लोकल अस्पताल था, एक वो सिनेमा था। और वहीं पे किताबों के 2-3 दुकानें होती थी, जो मतलब बाकायदा जो जिसे ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर कहते हैं ना, वैसी दुकानें नहीं, लेकिन वो जो खोखा टाइप के जो होते हैं ना जी जी पाकिस्तान जी में। जी। तो वहाँ से वो मेरे लिए ये रिसाला, तालीम और तरबियत, उसके अलावा कभी कभार कोई साइंस में एक वो किताब होती थी, क्या क्यों कैसे, वो मुझे बहुत दिलचस्पी थी। तो वो मैं जी, जिसका नतीजा हम ख्वाहिश देख करता रहे था। हैं अभी, जी जी राइट माशाल्लाह से। राइट राइट। तो आप स्कूल में कैसे थे? कि दोस्तें होती थी या दोस्त होते थे? मेरी जो तालीम है पाकिस्तान में, वो ज़्यादातर उर्दू मीडियम स्कूल में हुई है, जिसमें सेग्रीगेशन थी, यानी लड़के और लड़कियां अलग अलग स्कूलों में जाते थे। तो ऐसा सच मेरी दोस्तें कोई नहीं थी। दोस्त थे लेकिन कम कम थे, इसलिए कि मैं कम को था। लेकिन यह है कि स्टडीज़ में मैं हमेशा क्लास में, मतलब टॉप 1-2 में ही रहता था। तो स्टडीज़ में वो, मतलब मेरे वालिदैन को हमेशा ये होता था, वो मेरे जो भाई हैं उनको कहते थे कि भाई देखो कि इतने अच्छे नंबर लाता है, तुम भी स्टडी किया करो। तो अल्लाह का ये फजल है कि शुरू से, हालांकि मैं मतलब वैसे स्टूडियस ज़्यादा नहीं था, बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं करता था, लेकिन यह है कि जो कुछ भी क्लास में पढ़ाया जाता था वो मैं जल्दी पिक कर लेता था। हाजिर दिमाग। जी, हाजिर दिमाग कह लीजिए, या ये है कि कुछ लोगों को जल्द समझ आ जाती है कोई चीज़, कुछ लोगों को थोड़ा जी देर जी लगती है जी। समझने में। तो मुझे ज़्यादा स्टडी किए बगैर मेरे ग्रेड अच्छे आ जाते थे। और ये है कि एक जो फ़र्क था, हालांकि उस ज़माने में आपको पता होगा, अब भी शायद ऐसा ही है, कि पाकिस्तान में टीचर्स का जो ज़ोर होता है वो ये होता है कि आप याद कर लें चीज़ें। तो वो जी लेकिन मुझे सिर्फ याद करने में दिलचस्पी नहीं थी। मुझे ये होता था कि ये ऐसी चीज़ क्यों हो रही है, या अगर
मैथ का कोई सवाल है तो वो क्यूरियोसिटी बेसिकली। राइट कि वो ये हल क्यों है, कोई और हल क्यों नहीं है, राइट। तो जी। मेथोडोलॉजी है जो उस पे भी मैं सोचता था कि ये ऐसा क्यों है। स्टडीज में मतलब आई वाज ऑलवेज एट द टॉप, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टूडियस नहीं था मैं, एटलीस्ट स्कूल के ज़माने में बहुत ओके, ज़्यादा स्टूडियस नहीं था। सही। तो बचपन में फिर आपका क्या ख्वाब था कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं, उस ज़माने सोचा? में जो छोटे बच्चे होते थे, जब मैं बहुत छोटा था, यानी 5-6 साल का, तो उस वक्त उस ज़माने में हर बच्चे को होता था कि मैं बड़ा होके पायलट बनूंगा, राइट। हमारे घर, क्योंकि रावलपिंडी में घर था, रावलपिंडी में आपको शायद इल्म होगा कि 23 मार्च को परेड होती है, फौजी परेड होती है। जी जी मेरे बिल्कुल। वालिद जो थे वो जीएचक्यू में थे, सिविलियन थे, आर्मी में नहीं थे, लेकिन जीएचक्यू में जॉब करते थे रावलपिंडी में। उनको बहुत शौक था परेड वगैरह देखने का, तो हम हर साल परेड देखने जाते थे। और उसमें ख़ास तौर पे जो इवेंट होता था जो मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट करता था, वो जब फ्लाई बाय होता है, जब जहाज़ आके वो डाइव करके सलामी दे के जाते हैं, जो भी प्रेसिडेंट हो या जो भी वहाँ पे हो। तो वो फिर ये था कि बचपन में ये शौक था कि मैं भी पायलट बनूं। लेकिन फिर ये कि जब ज़रा बड़ा हुआ, थोड़ी सी मेच्योरिटी आई, तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि मुझे सबसे ज़्यादा जो काम अच्छा लगता है करने में, वो दूसरों को समझाने में है। स्कूल के ज़माने में भी दूसरे बच्चों को मैं होमवर्क में मदद करता था। मेरे नेबर्स में 2 बच्चे थे मेरे स्कूल में जाते थे, तो उनको होमवर्क में मदद कर देना, उनको थोड़ी बहुत अगर उनको स्टडी में मसला हो रहा है वो कर देना। तो मुझे ये अंदाज़ा था कि ये जो समझाना है दूसरों को, यानी टीचिंग का जो काम है, उस वक्त टीचिंग का इतना हम्म। मुझे ज़हन में नहीं था, लेकिन ये कि दूसरों को समझाना, ये जो है बहुत सेटिस्फैक्ट्री लगता था मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन मिलती थी उससे। तो फिर यही था मेरे ज़हन में कि मुझे शायद टीचिंग में जाना चाहिए। सही। वालदैन की शख्सियत कैसी थी और आपका कैसा ताल्लुक रहा उनके साथ, और घर का माहौल कैसा था, कुछ इस मुतालिक बताएं। मेरे वालिद उस ज़माने के ग्रेजुएट थे जब बीए करना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, राइट। तो लोग अपने नाम के साथ बीए लिखा करते थे। उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना से, पार्टीशन से पहले की बात है, वहाँ से हम्म। उन्होंने बीए किया था। और उन्होंने फ़लसफ़ा पढ़ा था, लॉजिक पढ़ा था। तो वो बहुत ज़हीन थे। लेकिन यह है कि उस ज़माने में हमारे यहाँ घर में, चूँकि माहौल जो टिपिकल माहौल होता है, उसमें ज़्यादातर जो घर में किताबें होती थी वो मज़हबी किताबें थीं, और थोड़ी बहुत इंग्लिश लिटरेचर की, 1-2 उर्दू की किताबें, लेकिन किताबें ज़्यादा नहीं थीं। मुझे शौक था किताबों का, तो फिर ज़रा जब थोड़ा बड़ा हुआ, कोई वो पॉकेट मनी मिलने शुरू हुई, तो फिर मैंने हम्म। अपने किताबें खुद खरीदना शुरू की। लेकिन ये था कि वो वैसे बहुत ज़हीन थे। वालिदा ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं थी, लेकिन वो जो हमारे यहाँ रिवायती माँ का रोल होता है कि घर के काम काज, हमें जी। पढ़ाना, क्योंकि वालिद तो जॉब पे होते थे, तो हमें पढ़ाना, और ख़ास तौर पे गर्मियों की छुट्टियों में बाकायदा बिठा के हम्म। टाइम टाइम पे कि होमवर्क ख़त्म करना है। तो एम्फेसिस इस बात पे बहुत ज़्यादा होता था कि आपने स्टडीज़ में कोई कोताही नहीं। खेल-कूद हम्म। होती थी, जैसे मैंने बताया मेरे भाई को बहुत शौक था, उनके साथ मैं क्रिकेट खेलना चाहता था, जिसमें वो क्रिकेट खेलते थे, मैं सिर्फ ऑडियंस में होता था। लेकिन ये था कि वालिदा भी पढ़ाई के मामले में, वालिद और वालिदा दोनों का ये था कि पहली प्रायोरिटी जो हम्म। है वो पढ़ाई है। सही। तो आप किसके ज्यादा करीब रहे वालदैन में से, वालिद या वालदा के? तरबियत में सबसे ज्यादा किरदार किसका रहा? ट्रेडिशनल जो हमारे फैमिलीज होती हैं उसमें ये होता है कि हम वालदा से जज्बाती तौर पर ज़्यादा नज़दीक होते हैं। कोई शिकायत वगैरह जी करनी जी। हो तो वालिद से कभी शिकायत नहीं होती, वालदा से शिकायत होती थी। कोई फरमाइश हो तो वालदा से फरमाइश होती थी। और ये है कि वो वालदा डांट डपट भी करती थी, लेकिन यह है कि वालिद की डांट डपट से ज़्यादा डर लगता था, राइट। वालदा की डांट डपट बिल्कुल। को हम इग्नोर कर देते थे कि वो चलो अम्मी ये डांट रही है, कोई बात वो नहीं। चलती रहती है आ, साथ साथ, कोई हाँ बात जी नहीं। जी 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 जी। तो यह है कि तरबियत में तो खैर दोनों का ही किरदार था, वालिद और वालदा का। क्योंकि जैसे एक छोटी सी जो अगर मैं आपको मिसाल दूं कि हमारे घर में किसी को तुम कह के या तू कह के बुलाने की इजाज़त नहीं थी। हम अपने भाई बहन को भी आप कह के बुलाते थे। तो सही। वो आपने तो शायद देखा होगा कि साइंस की दुनिया पे भी मेरा यही एम्फेसिस होता है कि हम इस फोरम पे किसी को तू कह के या तुम कह के नहीं बुलाएंगे, आप जी कह जी के बुलाएंगे। तो बिल्कुल। वो शायद वो बचपन से जो सीखा है कि आपको हर हाल में
تعظیم اور تہذیب کا دامن نہیں چھوڑنا، تو تہذیب پہ بہت بالکل زور دیا جاتا تھا۔ بالکل۔ تو کچھ یہ بتائیں کہ گھر میں کون سی زبان بولی جاتی تھی، پنجابی یا پھر اردو کو پریفر کیا جاتا تھا؟ میرے والد اور والدہ دونوں پنجابی ہیں، لیکن اس زمانے میں، اب بھی شاید ایسا ہی ہے، اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بچوں کو اردو سکھائی جاتی تھی، رائٹ؟ تو ہمیں گھر میں ہمارے ساتھ اردو بولی جاتی تھی، والد اور والدہ آپس میں پنجابی بولتے تھے۔ میں نے جو پنجابی سیکھی وہ پھر جب اسکول کی ایج آئی، اسکول میں جانا شروع کیا تو اسکول کے بچوں سے پنجابی سیکھی۔ اس سے پہلے ہم لوگ اردو بولتے تھے۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ دونوں کا، والد اور والدہ دونوں کا یہی ایمفسس ہوتا تھا، آپ کو بات کرنی ہے تو تعظیم سے، تہذیب سے بات کرنی ہے، اور اس زمانے میں یہی رویہ تھا کہ اردو زبان جو ہے وہ زیادہ مہذب زبان ہے۔ اب آئی ایگری کہ ایسا نہیں ہے، پنجابی زبان میں بھی آپ بالکل تہذیب سے بات کر سکتے ہیں، لیکن اس زمانے میں جی شاید جی یہ بالکل۔ رویہ تھوڑا زیادہ تھا، تو اس وجہ سے ہمیں اردو سکھائی۔ اب تو بچوں کو انگلش بھی سکھا رہے ہیں کہ انگلش میں بات کیا کریں، وہ زیادہ مہذب لگتا ہے، اردو کی بجائے بھی۔ جی اردو کو بھی اتنا مطلب وہ پیچھے لے جا رہے ہیں اب اس لحاظ سے۔ جی جی، اب تو خیر میں پسند کے بچوں کو یا اپنے جی بہن بھائی کے جو بچے ہیں پاکستان میں، ان کو دیکھتا ہوں تو یہی ہے کہ پاکستان میں اب شاید بچے، خاص طور پہ جو ذرا مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس کے بچے ہیں، وہ شاید انگریزی میں زیادہ کمفرٹیبل ہیں، اور خاص طور پر جی پڑھنے میں اردو پڑھنے کا جو رواج ہے وہ شاید بہت بہت کم ہو رہا ہے۔ بہت کم ہو گیا ہے۔ آپ اپنی تعلیمی قابلیت کے بارے میں کچھ بتائیں، اور یہ بتائیں کہ آپ امریکہ کیسے گئے، کب گئے، اور کہاں امریکہ میں آج کل آپ رہ رہے ہیں؟ تو میں نے ایف ایس سی تو لاہور سے کی تھی، اسلامیہ کالج ویلنج لاہور سے۔ اس کے بعد پھر انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور میں میرا ایڈمیشن ہوا الیکٹریکل انجینئرنگ میں۔ تو 1980 میں نے گریجویٹ کیا یو ای ٹی لاہور سے الیکٹریکل انجینئرنگ میں۔ اللہ کا یہ فضل تھا کہ یونیورسٹی میں بھی مطلب ٹاپ 3-4 جو اسٹوڈنٹ ہیں انہیں میں۔ اس کے بعد صحیح۔ پھر میں ایک سیمسٹر میں نے یو ای ٹی لاہور میں، لیکن اس کے بعد پھر مجھے گلف کنٹریز میں امریکن کمپنی ہے شلمبرجے سے، اس میں جاب مل گئی۔ تو پھر میں گلف کنٹریز میں چلا گیا، وہاں پہ 2-3 سال رہا۔ پھر مجھے وہاں پہ اندازہ ہونے لگا کہ وہاں پہ کم از کم اس زمانے میں پاکستانیوں کی، بھارتیوں کی، جو ہم ساؤتھ ایشیا سے آتے ہیں، ان کی زیادہ قدر نہیں تھی۔ یعنی وہاں پہ ایک بڑا ایک وہ ہائرارکیکل سسٹم تھا کہ انگریز بالکل ٹاپ پہ ہیں، مطلب امیگرینٹس میں، رائٹ؟ لوکل سب سے پہلے تو لوکل تو وہ، یعنی ایک جو ایکویلٹی کا جو تصور ہے، جو یعنی ایک بنیادی تصور ہے، وہ وہاں پہ پریکٹس نہیں ہوتا تھا۔ وہاں پہ جو قانون بھی الگ تھا لوکلز کے لیے۔ اس کے بعد جو ایکسپیٹریٹس ہیں، جو امیگرینٹس ہیں، ان میں بھی جو یورپین ہیں ان کے لیے الگ تھا، اور جو انڈیا پاکستان کے یا جو نان یورپین ہیں ان کے لیے الگ تھا۔ تو مجھے پھر وہ لگا کہ یہ جگہ شاید میرے لیے نہیں ہے، میری جو پرسنالٹی ہے اس کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے۔ تو پھر مجھے یہ ہوا کہ شاید مجھے ماسٹرز وغیرہ کرنے کے لیے کہیں اور جانا چاہیے۔ تو پھر میں نے ماسٹرز کے لیے اپلائی کیا، تو 83 میں پھر میں امریکہ آ گیا، ٹیکساس A&M یونیورسٹی کالج اسٹیشن میں، ٹیکساس میں۔ وہاں سے پھر میں نے ماسٹرز کیا الیکٹریکل انجینئرنگ میں۔ یہ میں 83 میں آیا تھا یہاں پہ امریکہ میں، پھر 85 میں میں نے ماسٹرز کیا۔ تو اس زمانے میں بھی ذرا اکانومی اچھی نہیں تھی امریکہ کی، اور خاص طور پہ جو باہر سے آتے ہیں، جس کو کہتے ہیں کہ F1 ویزا پہ ہیں، اسٹوڈنٹ ویزا پہ ہیں، تو ان کے لیے جاب کافی مشکل ہوتا تھا۔ تو پھر میں نے ٹیکساس A&M یونیورسٹی میں ہی لیکچرشپ لے لی، ایک سیمسٹر وہاں پہ پڑھایا۔ اس کے بعد پھر مجھے انڈسٹری میں جاب ملی۔ تو میں نے ایک سیمسٹر پاکستان میں یو ای ٹی لاہور میں پڑھایا تھا، ایک سیمسٹر میں نے ٹیکساس A&M یونیورسٹی میں پڑھایا۔ اس کے بعد پھر مجھے جاب ملی۔ تو اس کے بعد سے پھر میں ہائی ٹیک میں ہوں، مطلب کمپیوٹر ڈیزائن، ڈیجیٹل ڈیزائن۔ پھر میں نے ٹیکساس انسٹرومنٹس ایک کمپنی ہے ڈیلس میں، وہ جوائن کی۔ پھر ایڈوانس مائکرو ڈیوائسز ہے آسٹن میں، تقریباً ہم لوگ 94 میں پھر آسٹن آ گئے تھے۔ تو اس کے بعد 2-3 کمپنیاں میں نے چینج کی، لیکن یہ ہے کہ اب تو میں پچھلے سال ریٹائر ہو گیا ہوں۔ تو اب میرا سارے کا سارا جو فوکس ہے وہ سائنس کمیونیکیشن پہ ہے۔
تو اپنی ذاتی زندگی کے متعلق بتائیں کچھ، کون سی ایسی شخصیت جن سے آپ متاثر ہوئے ہوں؟ آپ کی اہلیہ سے آپ کی ملاقات کیسے ہوئی؟ آپ کی لو میرج تھی یا ارینج میرج تھی؟ تو اسٹوری جی اباؤٹ دس. رائٹ. تو جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ میں تھوڑا سا ریزروڈ شخص ہوں. میں امریکہ میں 83 میں آیا تھا. میری شادی 85 میں ہوئی اور بالکل جو روایتی انداز ہے شادی کا اس طرح سے شادی ہوئی کہ میں اپنی بیگم کو نہیں جانتا تھا شادی سے پہلے. والدین نے رشتہ طے کیا اور مجھے بس ایک تصویر آئی تھی کہ یہ لڑکی ہے جس کے سے شادی ہو رہی ہے. تو انہوں نے پوچھا ضرور تھا کہ آپ کو مطلب یہ کرنی ہے نہیں کرنی. تو میں نے انہیں کہا تھا کہ مجھے اب شادی کرنا ہے. اس کی وجہ جو تھی وہ پریگمیٹک وجہ تھی. وہ اس زمانے میں اسٹوڈنٹ ویزا پہ وائف کو لانا زیادہ آسان ہوا کرتا تھا. اور اگر آپ آلریڈی H1 پہ ہیں جو کہ اس کا مطلب کہ آپ مطلب ایک کام کی اجازت جو ہوتی ہے نا وہ ورک ویزا جس سے کہتے ہیں اس پہ اس کو پروسیس ہونے میں بہت ٹائم لگتا تھا. اس کے بعد ریزیڈنسی ملنے میں پرماننٹ ریزیڈنس ملنے میں جس کو گرین کارڈ کہتے ہیں اس میں بہت ٹائم لگتا تھا. اور پھر یہ کہ وہ گرین کارڈ کے بعد اگر آپ شادی کریں تو پھر آسان ہوتا تھا لانا. تو اس وجہ سے میں نے پھر اپنے والدین کو کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ماسٹرز کمپلیٹ کرنے سے پہلے میری شادی ہو جائے. تو انہوں نے پھر جو ٹریڈیشنل سٹائل ہے تو یہ لو میرج نہیں تھی, یہ میرج لو تھی کہ شادی پہلے ہوئی لو بعد میں ہوا. اور اب اس بات کو آلموسٹ 40 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں اور ماشاءاللہ ہمارے بہت اچھے ریلیشن شپ ہیں میرے اور میری بیگم کے. بہت اچھی دوستی ہے. تو وہ جو ہنسی مذاق ایک دوسرے کا ریکارڈ لگانا, ایک دوسرے کے ساتھ گپیں لگانا اور ہیلدی ریلیشن شپ جس کو کہتے ہیں نا, جس میں لڑائی جھگڑا بھی ہے, جس میں دوستی بھی ہے, جس میں سب کچھ ہے. جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ شادی پہلے ہوئی تھی لو بعد میں ہوا تھا, لیکن یہ ہے کہ وی ہیو ویری ویری گڈ ریلیشنز. صحیح. تو آپ کی اہلیہ کیا کر رہی ہیں آج کل اور بچے کیا کرتے ہیں؟ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ جی میری اہلیہ تو ایک ہی ہیں ابھی تک, اور وہ ان کو پیشن ہے یہ جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں ان کو زندگی کا طریقہ سکھانے کا, رائٹ. کیونکہ وہ ایک ہوتا ہے کہ ایک ایج کے بعد خاص طور پہ اس سوسائٹی میں جہاں پہ مرد اور عورت دونوں جاب کرتے ہیں, ساری عمر دونوں کیریئر بناتے ہیں اپنا, اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ جب ریٹائر ہوتے ہیں تو پھر ان کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ شاید ان کی زندگی بے مقصد ہو گئی ہے. تو اس لیے ہمارے یہاں بھی یہ ہوتا ہے خاص طور پہ مردوں میں کہ ریٹائر ہونے کے بعد لوگ بہت زیادہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں, بہت زیادہ وسیلے ہو جاتے ہیں. تو اس کی وجہ شاید یہی ہوتی ہے کہ ڈپریشن ہوتا ہے اور انہیں یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ اب وہ کسی مقصد کے نہیں, ان کا کوئی زندگی کا مقصد نہیں رہا. تو میری بیگم جو ہے وہ شروع سے ہی ان لوگوں کو زندگی کا طریقہ سکھانے کے جینا کیسے ہے, اور ریٹائر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی زندگی ختم ہو گئی ہے. تو وہ یہاں پہ ایک نرسنگ ہوم ہے, وہاں پہ وہ ایکٹیویٹی ڈائریکٹر ہیں اور وہ بہت اچھی آرٹسٹک خاتون ہیں, بہت کریٹیو ہیں. اور جو بزرگ ہیں وہاں پہ جو رہتے ہیں ریزیڈنٹس جو ہیں وہاں کے, ان کو انٹرٹین کرنے کے لیے, ان کو انگیج کرنے کے لیے, ان کو مینٹلی اور فزیکلی دونوں طریقے سے انگیج کرنے کے لیے وہ جو پروگرام کریٹ کرتے ہیں, وہ میں ہمیشہ حیران ہوتا ہوں کہ کبھی میرے ذہن میں وہ آئیڈیاز آ ہی نہیں سکتے جو ان کے ذہن میں آتے ہیں. اس کے علاوہ ان کو گارڈننگ کا بہت شوق ہے. بہت اچھا انہوں نے اپنا گارڈن بنا رکھا ہے ہمارے گھر کے پیچھے, جس میں وہ سبزیاں وغیرہ اگاتی ہیں. اور مطلب ایسا ہے کہ ہمیں زیادہ تر سبزیاں خریدنے کے لیے باہر نہیں جانا پڑتا, تو بالکل گھر کی آرگینک سبزیاں اور بالکل فریش سبزیاں ہوتی ہیں. گارڈننگ میں بھی بہت زیادہ کریٹیو ہیں. جس طرح سے وہ مطلب میں نے کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ سبزیاں اور پھول لگانے میں بھی آپ کو یہ سوچنا ہوتا ہے کہ کس پودے میں کس رنگ کے پھول آئیں گے, اور وہ پھولوں کے پھر جو رنگ ہیں وہ میچ ہوں. لیکن وہ شی ڈز اے ویری ویری گڈ جاب. تو وہ اس طرح سے بزی رکھتی ہیں اپنے آپ کو. دن میں وہ جاب کرتی ہیں نرسنگ ہوم میں, لیکن وہ جاب مطلب پیسے کے لیے نہیں کرتی, وہ پیشن کے لیے جاب کرتی ہیں, رائٹ. تو کیونکہ اس قسم کی جابوں میں پیسہ تو نہیں ہوتا کچھ, لیکن ان کو یہی ہے کہ جب تک وہ کر سکتی ہیں تب تک وہ انہیں
بزرگوں کی زندگی بہتر بنانا ہے. بچوں کی بات کریں تو میرے ماشاءاللہ سے 3 بیٹے ہیں, تینوں جوان ہیں, تینوں آن دیئر اون ہیں, تینوں پروفیشنلز ہیں, اور 2 بچے جو ہیں وہ دوسرے شہروں میں, امریکہ میں تینوں, لیکن 2 بچے دوسرے شہروں میں ہیں. سب سے بڑا جو بیٹا ہے وہ آسٹن میں ہی ہے, لیکن یہ کہ وہ تینوں ہائی ٹیک میں ہیں, سافٹ ویئر ڈیولپر. تو کیا آپ کے بچے اور مسز بھی سائنس میں دلچسپی لیتے ہیں؟ جی, میرا جو پیشن ہے سائنس میں وہ تو بیگم یا بچوں میں نہیں ہے, لیکن بیگم ویسے سائنس کی دنیا کے ممبر ہیں, وہ پوسٹ پڑھتی رہتی ہیں, آپ کی پوسٹ بھی پڑھتی ہیں اور جو دوسری پوسٹ آتی ہیں وہ بھی پڑھتی ہیں, لیکن وہ سائلنٹ ممبر ہیں, رائٹ, وہ پارٹیسپیٹ نہیں کرتی ہیں. لیکن انہوں نے اپنے الگ سے گروپ جوائن کر رکھے ہیں جو ان کی اپنی مشاغل ہیں ان کے لیے, جیسے گارڈننگ کے گروپ کئی جوائن کر رکھے ہیں, آرٹس کے کئی گروپ جوائن کر رکھے ہیں. تو وہ اپنا جو یہ ایکٹیویٹی اپنے جاب میں جو کچھ کرتی ہیں وہ وہاں پہ اپنے گروپس میں شیئر کرتی ہیں, اینڈ شی گیٹس ویری گڈ اپریسیشن فار دیٹ. تو سائنس میں بچوں کی دلچسپی جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ وہ چونکہ ہائی ٹیک میں ہیں, انہیں سائنس کا, انجینئرنگ کا, کمپیوٹرز کا بہت اچھا علم ہے, اور جنرلی دے آر اپ ٹو ڈیٹ, لیکن وہ اس طرح سے سائنس کمیونیکیشن میں ان کی دلچسپی نہیں ہے جیسے میری ہے. صحیح. تو کبھی اہلیہ کو یہ شکایت نہیں ہوئی کہ آپ سارا دن سائنس کی دنیا کو ٹائم دیتے ہیں, تو کب میرے لیے وقت نکالیں گے یا ایسا کچھ؟ جی, یہ تو پرپیچول شکایت ہے. یہ تو خیر میرا یہ خیال ہے کہ شاید جو بھی بزی فیملیز ہیں ان میں بیگم کو یہ شکایت ہوتی, اکثر کو شکایت ہوتی ہے کہ شوہر پورا وقت نہیں دیتے. تو میرے بیگم کو یہ شکایت اکثر رہتی ہے, لیکن وہ ان کو یہ بھی مطلب اندازہ ہے, احساس ہے کہ یہ میرا پیشن ہے, اور میں نے جو ریٹائرمنٹ لی تھی وہ بیسکلی اسی لیے لی تھی کہ میں سائنس کمیونیکیشن پہ زیادہ کام کر سکوں. اور ابھی ہوپ فلی آج بات کریں گے کہ اور ہم سائنس کی دنیا کے علاوہ اور کیا کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. تو وہ مطلب تھوڑا بہت یہ کبھی کبھی ٹینشن ہوتی ہے کہ آپ سائنس کی دنیا کو بہت ٹائم دیتے ہیں, لیکن ان جنرل وہ بہت سپورٹ کرتی ہیں. ان کو اندازہ ہے کہ یہ میرا پیشن ہے, جس طرح سے ان کا پیشن ہے بزرگوں کی مدد کرنا یا گارڈننگ کا, اسی طرح میرا پیشن ہے سائنس کمیونیکیشن کا. صحیح. کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو بہت زیادہ پریشان یا اداس کر دیتی ہے؟ سب سے زیادہ جو مجھے چیز پریشان کرتی ہے اور بہت عرصے سے پریشان کر رہی ہے, اور یہ سائنس کی دنیا جو شروع کیا تھا ہم نے, اور باقی جو میں کام کر رہا ہوں وہ اسی لیے کر رہا ہوں کہ مجھے بہت زیادہ پریشانی ہے اس بات کی کہ پاکستان میں 3 کروڑ سے زیادہ بچے اسکول نہیں جاتے, اور جو بچے اسکول بھی جاتے ہیں ان میں سے بیشتر جو میجورٹی ہے وہ گورنمنٹ اسکولوں میں جاتے ہیں, اردو میڈیم اسکولوں میں جاتے ہیں, جہاں پہ ہماری جو تعلیم کا نظام ہے وہ انتہائی ناقص ہے. ہماری جو ٹیکسٹ بکس ہیں وہ ان کی کوالٹی بہت ہی, اس کے علاوہ ہمارے جو ٹیچرز ہیں, خاص طور پہ سائنس کے ٹیچرز, ان کے اپنے کانسیپٹ جو ہیں وہ واضح نہیں ہوتے, کیونکہ پاکستان میں مطلب پیشن کے لیے ٹیچنگ میں بہت کم لوگ جاتے ہیں. مطلب بہت کم لوگ ٹیچنگ اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں پیشن ہے, زیادہ تر یہ بس ایک جاب ہے. تو وہ زیادہ تر ٹیچر جو ہیں اس کو جاب کی طرح ہی کرتے ہیں, ٹریٹ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں اچھے ٹیچر نہیں ہیں, بہت اچھے ٹیچرز بھی ہیں, لیکن یہ ہے کہ اگر آپ ایوریج دیکھیں تو ہمارے ہاں ٹیچرز کی وہ کوالٹی یا وہ پیشن نہیں ہے جیسا مغربی ممالک میں یا ترقی یافتہ ممالک میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے. جیسے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں اکثر ٹیچرز اسکولوں کے ہوں, کالجوں کے ہوں, یونیورسٹی کے ہوں, وہ پیشن کی وجہ سے اس پروفیشن میں آتے ہیں. جیسے میں کہہ رہا تھا کہ یہی چیز مجھے سب سے زیادہ پریشان کرتی ہے کہ پاکستان میں بہت سے بچوں کو سائنس کی تعلیم کا موقع ہی نہیں ملتا, کیونکہ ٹیچرز کی بھی ٹریننگ نہیں ہے, ٹیچرز کا بھی وہ پیشن نہیں ہے جو پڑھانے کے لیے ہونا چاہیے. بہت کم ٹیچر ہیں جن میں پیشن ہے, زیادہ تر میں نہیں ہے. تو یہ جو ہم تھوڑا بہت ٹائم لگاتے ہیں, آپ ہیں, میں ہوں, دوسرے جو ہمارے ایڈمن ٹیم کے ممبرز ہیں یا جو والنٹیئرز ہیں ہمارے, تو ہم لوگ اسی لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں بچوں میں سائنسی تعلیم اور سائنسی سوچ وہ پیدا کی جائے, سائنسی تعلیم کو بہتر کیا جائے. اور اب جو مستقبل آ رہا ہے
اس میں آپ دیکھیے کہ اے آئی کی وجہ سے کتنی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں ان کو یہ خطرہ ہے کہ جو ٹیکنیکل جابس ہیں وہ بھی اب اے آئی کی وجہ سے خطرے میں پڑ رہی ہیں. تو میں یہی سوچتا ہوں کہ ہمارے جو بچے جو اسکول بھی نہیں جاتے، وہ جب آج سے 5-6 سال 10 سال بعد جب پریکٹیکل فیلڈ میں آئیں گے تو ان کے پاس کیا اپرچونیٹیز ہوں گی. تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جی جہاں تک ممکن ہو ان بچوں کو کم از کم اتنی تعلیم دیں کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ انہیں وہ سکلز سکھائیں جو مستقبل میں ان بچوں کے کام آئیں گی، جو ان بچوں کی جن سکلز کی ڈیمانڈ ہوگی، جن سکلز سے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی کوشش کریں گے، یا جیسے امکان ہے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں. تو یہ کوشش ہے، اور یہی میری سب سے بڑی کوشش ہے. تو سائنس کے علاوہ اور کن موضوعات میں آپ دلچسپی رکھتے ہیں، اور موسیقی کیسی سنتے ہیں، گیت کیسے سنتے ہیں؟ وہ مجھے تو پتہ ہی ہے، لیکن آپ آڈینس کو ہماری کو ذرا بتائیں. رائٹ اور رائٹ فلمیں کیسی دیکھتے ہیں، تو اس متعلق کچھ بتائیں. جی. تو سائنس کے علاوہ مطلب ایک تو جو آج کل کے حالات حاضرہ، ان کو میں کوشش کرتا ہوں کہ اپ ٹو ڈیٹ رہوں. پاکستان کے حالات اور دنیا کے حالات، اور میں چونکہ امریکہ میں مقیم ہوں تو امریکہ کے حالات میں کوشش ہوتی ہے کہ ان سے اپڈیٹ رہوں. یہاں پہ جو سیاسی حالات ہیں، جو معاشی حالات ہیں، ان سے اپڈیٹ رہوں. اس کے علاوہ فلموں میں مجھے زیادہ دلچسپی نہیں ہے. جب میں چھوٹا تھا، جوان تھا، اس وقت فلمیں ہم بہت دیکھتے تھے. پاکستان میں خاص طور پہ جب پہ تھا، یا جب میں خلیجی ممالک میں تھا، تو وہاں پہ چونکہ زیادہ اور اپرچونیٹی نہیں ہوتی تھی وقت گزارنے کی، تو زیادہ تر ہم فلمیں دیکھ کے، زیادہ تر انڈین فلمیں دیکھ کے وقت گزارتے تھے. تو آج کل مجھے فلموں میں کوئی زیادہ دلچسپی نہیں ہے، لیکن موسیقی میں مجھے بچپن سے بہت دلچسپی رہی ہے. اور مجھے جو شوق ہے وہ جو ہماری روایتی موسیقی ہے، چاہے وہ فوک میوزک ہو، جیسے ریشمہ ہے، اور عالم لوہار صاحب ہیں، طفیل نیازی صاحب تھے. یہ بہت بڑے بڑے نام ہیں فوک میوزک میں. تو ان کو میں ابھی تک بہت شوق سے سنتا ہوں. اس کے علاوہ پھر جو ہمارے جو مایا ناز سنگرز ہیں، میڈم نور جہاں ہیں، مہدی حسن ہیں، یہ، اور پھر انڈین میوزک میں لتا منگیشکر ہیں، رفیع صاحب ہیں. رفیع صاحب فیوریٹ ہیں میرے. کشور کمار ہیں، آشا بھوسلے ہیں، منا ڈے ہیں. یہ سب کیونکہ یہ سب انہوں نے سیکھا ہوا تھا، اور پوری عمر لگائی انہوں نے سیکھنے میں اور اس کے بعد گانے میں. اور ان کے جو سٹینڈرڈز تھے، پرفیکشنزم جو تھا ان کا، خاص طور پہ مہدی حسن خان صاحب کا اور لتا منگیشکر کا، کہ کبھی نہ غلط نوٹ لگا ان سے، کبھی نہ بیٹ میں کبھی کوئی غلطی ہوئی، نہ تلفظ میں کبھی کوئی غلطی ہوئی. حالانکہ آپ میڈم نور جہاں کو لیں، مہدی حسن خان صاحب کو لیں، لتا منگیشکر کو لیں، آشا بھوسلے کو لیں، کشور کمار کو لیں، رفیع صاحب کو لیں، ان سب میں سے کسی کی بھی مادری زبان اردو نہیں تھی، لیکن انہوں نے اردو تلفظ باقاعدہ سیکھا کہ کہیں ادائیگی میں، تلفظ میں کوئی غلطی نہ ہو. اور آج کل آپ دیکھتے ہیں خاص طور پہ انڈیا میں اب وہ توجہ نہیں دی جاتی تلفظ پہ، اور بہت سے سنگر ہیں وہ تلفظ کی بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں. تو یہ جو سنگر ہیں یہ میرے سب آئیڈیل ہیں. اور اس کے علاوہ مجھے کلاسک کی موسیقی سننے کا شوق ہے. تو ہمارے جو کلاسیکل سنگرز ہیں ان میں سلامت علی خان صاحب تو بالکل، وہ میں کہتا ہوں کہ وہ تو انہیں خدائے موسیقی کہنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے جو کچھ گایا ہے وہ اور کوئی نہیں گا سکتا. اس کے علاوہ منت علی فتح علی خان صاحب، بڑے غلام علی خان صاحب، یہ میرے فیوریٹ سنگر ہیں سب. ان کے میں سنتا ہوں. لیکن یہ کہ کلاسیکل کا مجھے بہت زیادہ علم نہیں ہے. تھوڑا بہت جو علم ہے وہ تھوڑی بہت مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ راگ میں کیا چل رہا ہے، یا عام بھی جو گانے غزلیں ہیں، جیسے کہ مہدی حسن صاحب کی غزلیں جو ہیں وہ سب کے سب راگوں میں ہوتی ہیں، اور بہت پختہ راگوں میں ہوتی ہیں. یا غلام علی صاحب کی جو غزلیں ہیں، فریدہ خانم کی جو غزلیں ہیں، اقبال بانو کی جو غزلیں ہیں، میڈم نور جہاں کی جو غزلیں ہیں، سب کی سب راگوں میں ہوتی ہیں. تو وہ یہ کہ آپ کو اگر موسیقی کی تھوڑی بہت سمجھ ہو، جو مجھے تھوڑی بہت سمجھ ہے کہ بہت زیادہ سمجھ نہیں ہے، تو پھر آپ واقعی انجوائے کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ آرٹسٹ کیا کر رہا ہے. یا جو اس کے علاوہ
شاعری پڑھنے کا، اردو شاعری، پرشین شاعری، خاص طور پہ کلاسیکل پرشین شاعری. مولانا رومی کو بہت شوق سے پڑھتا ہوں میں، خاص طور پہ ان کی جو غزلیں ہیں، ان کی جو مثنوی ہے وہ بھی میں نے پڑھی ہے، لیکن خاص طور پہ مجھے جو پسند ہے وہ غزلیں ہیں. غزلوں کا جو دیوان ہے شمس تبریز کے نام سے جو انہوں نے انتہائی خوبصورت غزلیں ہیں. اس کے علاوہ حافظ، صاحب تبریزی اور بہت سے کلاسیکل جو ہمارے بھارت کے بھی، پاکستان یعنی جو سب کانٹیننٹ کے اور سینٹرل ایشیا کے جو کلاسیکل شاعر ہیں ان کو میں بہت بہت شوق سے پڑھتا ہوں. فارسی سیکھنے کی، عربی سیکھنے کی کوشش رہتی ہے ہمیشہ، لیکن یہ کہ شاعری میں مجھے عربی شاعری کا کوئی زیادہ علم نہیں ہے. فارسی شاعری اور اردو کلاسیکل شاعری جو ہے، غالب، میر، سودا، فیض صاحب تک، فراز صاحب تک، جو جدید شاعری ہے وہ مجھے کوئی اتنی زیادہ اپیل نہیں کرتی، اور آج کل کے جو شاعر ہیں ان کو زیادہ علم نہیں، لیکن کلاسیکل شاعری میں بہت بہت شوق سے. یہ بہت اچھی بات ہے کہ مطلب سائنس کے ساتھ ساتھ آپ لٹریچر پہ بھی توجہ دے رہے ہیں، جو آج کل بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے. جی، یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ سائنس مجھے خشک سبجیکٹ لگتا ہے، لیکن یہ ہے کہ سائنس ایک پہلو ہے جس سے آپ نیچر کو دیکھتے ہیں، آرٹ ایک دوسرا پہلو ہے جس سے آپ نیچر کو دیکھتے ہیں. آرٹسٹ بھی نیچر کو ہی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا نقطہ نظر جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے. تو جس طرح سے آئنسٹائن کی ایک ایکویشن ہے جو پوری دنیا، زمین کو نہیں، پورے نظام شمسی کو نہیں، پورے کائنات کو بیان کرتی ہے، اسی طرح مجھے لگتا ہے کہ غالب کا ایک شعر اگر آپ پڑھ لیں تو وہ بھی پوری کائنات کو بیان کرتا ہے. یعنی ایک جو سائنس کی ایک خوبی ہے، جو سائنس کی ماڈلنگ ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک ایکویشن بناتے ہیں جو آپ ایک 2 لائنوں میں لکھ لیتے ہیں، وہ پوری کائنات کو بیان کر سکتی ہے. اسی طرح ایک اچھے بڑے شاعر کا ایک شعر وہ بھی پوری کائنات کو بیان کر سکتا ہے. تو مجھے تو ان میں بہت پیرلل نظر آتا ہے. مجھے تو ایسا نہیں لگتا کہ اگر آپ سائنس پڑھتے ہیں تو آپ کو آرٹس میں کوئی سمجھنی یا دلچسپی نہیں ہوگی، یا اگر آپ آرٹس پڑھتے ہیں تو آپ کبھی سائنس کو نہیں سمجھ سکتے. یہ دونوں مختلف طریقے سے فطری نظام کو سمجھنے کی کوشش کا نام ہے. بالکل. تو اب ہمیں بتائیں کہ آپ سائنس کی دنیا گروپ میں کب اور کیسے آئے، کتنا وقت ہو گیا اس کام کو؟ یہ بات ہے غالباً 2014 کی، 2014 میں. تو میں نے اس سے پہلے ہی شاید چند ماہ پہلے ہی فیس بک جوائن کیا تھا. اس سے پہلے مجھے فیس بک کا اتنا پتہ نہیں تھا. تو فیس بک جوائن کیا تو ایک دن اتفاق سے مجھے ایک کامنٹ نظر آیا جو سائنس کی دنیا گروپ میں کسی نے کیا تھا. تو وہ کامنٹ غالباً خوابوں کے بارے میں. میں نے اس کامنٹ کے جواب میں خوابوں کے بارے میں ہی تھوڑا سا تفصیل سے لکھ دیا کہ جو کچھ مجھے علم تھا اس وقت کہ خواب کیا ہوتے ہیں، ہم کیوں خواب دیکھتے ہیں. تو پھر ایک دفعہ جو کانٹیکٹ بن گیا سائنس کی دنیا سے. اس وقت سائنس کی دنیا ابھی شروع ہوا تھا. یہ منیب احمد ساحل ہیں، انہوں نے شروع کیا تھا، 1-2 اور لوگ تھے، انہوں نے مل کے شروع کیا تھا. تو ابھی شاید 2,500-3,000 ممبر تھے، ابھی بالکل شروع ہوا تھا. تو پھر وہ یہ کہ فیڈ میں آنے لگا سائنس کی دنیا گروپ، کیونکہ میں نے اس پہ کامنٹ کیا تھا تو مجھے اور سوال نظر آنے لگے. میں ان کے جواب، جو میرا خوابوں کے بارے میں میرا جواب تھا، کسی نے پھر مجھے یہ مشورہ دیا کہ میں اسے پوسٹ بنا کے لگاؤں. تو مجھے اس وقت یہ بھی علم نہیں تھا کہ پوسٹ کیسے کی جاتی ہے. تو میں نے پھر لوگوں سے پوچھا کہ پوسٹ کیسے کرتے ہیں. تو بہرحال میں نے پھر وہ ایڈٹ کر کے اس کو تھوڑا سا اور اس میں ایڈیشن کر کے خوابوں کے بارے میں ایک آرٹیکل ڈالا. تو وہ میرا پہلا آرٹیکل تھا. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ سوال آنے شروع ہو گئے، میں نے جواب دینا شروع کیا. پھر جو اس وقت ایڈمن ٹیمز کے ممبران تھے انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ میں ایکٹیو ہوں، تو انہوں نے پھر مجھے پہلے ماڈریٹر کے طور پہ شاید بنایا تھا. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ مجھے ایڈمن بھی بنا دیا گیا. پھر یہ کہ لوگ اپنے جو زندگی میں آتے جاتے رہتے ہیں، تو اسی طرح یہ ہے کہ جو اوریجنل لوگ تھے اس میں سے بہت سے لوگ چلے گئے، نئے لوگ آ گئے. تو اب شاید منیب صاحب کے علاوہ میں شاید سب سے پرانا ممبر ہوں جو ابھی تک سائنس کی دنیا کے ساتھ منسلک ہوں. باقی منیب صاحب جو ہیں وہ اب بہت کم انٹریکٹ کرتے ہیں.
کیونکہ وہ خود کہتے ہیں کہ ان کو سائنس کا اتنا علم نہیں ہے، لیکن یہ کہ انہوں نے ایک بہت بڑا کام کیا کہ سائنس کی دنیا گروپ بنایا. لیکن اب وہ کہتے ہیں، مجھے انہوں نے کہا تھا کہ آپ یہ جو ایڈمن شپ ہے اور باقی جو ساری رسپانسبلٹی ہے وہ آپ لے لیں، کیونکہ انہیں سائنس کا اتنا علم نہیں ہے. تو وہ بیک گراؤنڈ میں رہتے ہیں، کبھی کبھار وہ کامنٹ کر دیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کا ایک یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے کچھ اور لوگوں کے ساتھ مل کے یہ گروپ بنایا تھا. تو اب یہ ہے کہ اب آپ لوگ ہیں اور جو ہمارے ایڈمن ٹیم کے ممبر ہیں، والنٹیئرس ہیں، تو وہ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ ایک جو بعض اوقات ممبران کو یہ شاید احساس ہوتا ہے یا یہ تصور ان کو ملتا ہے، امپریشن ملتا ہے کہ یہ میرا گروپ ہے. یہ میرا گروپ ہرگز نہیں ہے، یہ پوری ایک ٹیم ہے جو مل کے چلاتی ہے اس کو. میں چونکہ ذرا فور فرنٹ پہ ہوں، میں چونکہ کامنٹ زیادہ کرتا ہوں، تو شاید لوگوں کو میرا نام زیادہ نظر آتا ہے، لیکن بیک گراؤنڈ میں بھی بہت سے لوگ ہیں، آپ ہیں اور بہت سے لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں اس پہ. تو کوشش یہی ہے کہ اس گروپ کو جہاں تک ممکن ہو آگے لے جایا جائے، ایکسپوجر زیادہ ملے. ابھی جیسے آپ نے شروع میں کہا تھا کہ اب ہمارے جو سائنس کی دنیا ہے گروپ، اس کی ممبرشپ 10 لاکھ تک پہنچنے والی ہے، جو میرے خیال میں بہت بڑا ایک لینڈ مارک ہے، بہت بڑا مائل سٹون ہے، بہت بڑی اچیومنٹ ہے. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ نہ صرف یہ جو ہمارے ممبران ہیں ان کو بہترین سائنسی میٹیریل فراہم کیا جائے، بلکہ اور بھی چینلز سے، جیسے ہم نے یوٹیوب چینل بنایا ہے، انسٹاگرام چینل بنایا ہے، ٹک ٹاک چینل بنایا ہے، واٹس ایپ چینل بنایا ہے، تو ہر ممکن طریقے سے لوگوں کو سائنس کے بارے میں درست انفارمیشن پہنچائی جائے. کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کو سائنس کی دنیا یوٹیوب چینل سے کوئی آمدنی وغیرہ ہوتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جو کام پیشن کے لیے کیا جاتا ہے اس میں پھر آپ پیسے کی فکر نہیں کرتے، رائٹ؟ تو ہم نے کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ اس کو، بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس تو 10 لاکھ ممبر ہیں، آپ اس کو مانیٹائز کریں، یہ کریں وہ کریں. تو لیکن میرا تو کوئی ایسا کبھی خیال نہیں آیا میرے دل میں، نہ ایسا کوئی ارادہ ہے، اور نہ ہی ہمارے جو ایڈمن ٹیمز ہے ٹیم ہے اس کے ممبران میں کہیں کسی شخص کو بھی یہ خواہش ہے کہ ہم اس سے کوئی پیسہ بنائیں. تو سائنس کی دنیا، چاہے وہ گروپ ہو، فیس بک گروپ ہو، چاہے وہ واٹس ایپ گروپ ہو، چاہے وہ یوٹیوب چینل ہو، ہم اس سے کوئی پیسہ نہیں بناتے. بلکہ میں نے اب یہ کوشش کی ہے کہ ایک نان پروفٹ میں نے ایک آرگنائزیشن جوائن کی ہے، جس کے تھرو مجھے تھوڑی سی فنڈنگ بھی مل گئی ہے. اور اب ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ سائنس کی دنیا کے لیے جو ہم ویڈیو بناتے ہیں وہ تھوڑا اس کو اور ایکسپینڈ کریں، ان کو بہتر کوالٹی کا کام کریں. تو یہ سب کے سب جو ہے یہ ایک تو والنٹیئر بیسڈ ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ یہ جو فنڈنگ ہے یہ بھی سب کسی کے پروفٹ کے لیے نہیں ہے، یہ میری جیب میں نہیں جاتی، یہ کسی اور ایڈمن کی جیب میں نہیں جاتی. اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اب پروفیشنل ٹیم ہائر کریں اور جو کام ہے اس کو پروفیشنل لیول پہ کریں. تو ہم بہت جلد یہ کوشش کریں گے کہ کچھ کوالیفائڈ پروفیشنلز کو باقاعدہ ہائر کریں اپنی ٹیم میں اور آگے لے کے جائیں. لیکن کہیں بھی یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم اس سے کوئی پیسہ کمائیں یا اس سے کوئی اپنا بزنس کریں یا کوئی الو سیدھا کریں. مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کو بہتر سائنسی انفارمیشن ملے اور ان میں سائنسی سوچ پیدا ہو. صحیح. کچھ لوگ آپ کے متعلق یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ زندگی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اس کا اصل مقصد کیا ہو سکتا ہے، کس طرح سے زندگی کو گزارنا چاہیے، اور موت کے بارے میں کیا سوچتے ہیں آپ، اور کیا موت کے بعد بھی زندگی ہوتی ہے؟ کچھ ایسے سوالات کے جواب. تو ایک تو خیر یہ ہے کہ زندگی کا مقصد تو یہ بہت بڑا موضوع ہے، رائٹ؟ اس پہ تو ہزاروں کتابیں لکھی جا چکی ہیں. لیکن میرے خیال میں یہ ایک ذاتی مسئلہ اس طرح سے ہے کہ ہر شخص کو یہ خود ڈیفائن کرنا ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کا کیا مقصد ہے. جب تک آپ کسی دوسرے کے بتائے ہوئے مقصد پر چل رہے ہیں اس وقت تک آپ کو وہ سیٹسفیکشن نہیں ملے گی جب تک آپ خود
یہ ڈسکور نہ کریں کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے. جیسے میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میری زندگی کا مقصد پاکستان میں یا جو اردو بولنے والے لوگ ہیں، جو اردو سمجھنے والے لوگ ہیں، ان میں بہتر سائنسی شعور پیدا کرنا میری زندگی کا مقصد ہے. تو میں اس مشن پہ کام کر رہا ہوں، اور اسی لیے مجھے نہ یہ شوق ہے کہ میرا نام زیادہ ہو جائے، یا مجھے ریکگنیشن ملے، یا مجھے پیسہ ملے، یا مجھے کچھ بھی ملے، کیونکہ یہ پیشن ہے. اور یہ پیشن جو ہے وہ اسی وقت آتا ہے جب آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ آپ کی زندگی کا مقصد ہے. تو ہر شخص کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے خود کہ اس کی زندگی کا مقصد کیسے. میں نے اپنی بیگم کی مثال دی تھی کہ ان کی زندگی کا مقصد، جو بزرگ لوگ ہیں جو نرسنگ ہومز میں رہتے ہیں، جن کو زندگی میں ان کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں جس کو لک فارورڈ کریں، جس کا انتظار کریں، تو وہ ان کی زندگی میں وہ ایسی تبدیلی لائی ہیں کہ وہ اب ہر روز انتظار کرتے ہیں کہ سمینہ آئے گی کل، اور وہ کوئی نیا ہمارے لیے لے کے آئے گی چیلنج، یا کوئی نیا وہ پلان لے کے آئے گی ہمارے لیے، رائٹ. تو یہ ان کا پیشن ہے، یہ ان کی زندگی کا مقصد ہے. تو ہر شخص کو یہ خود سوچنا ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے. ایک جو فلسفے کے طور پہ ہم بیان کرتے ہیں، تو وہ ایک میرے خیال میں وہ ایک میننگ لیس اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، اس لیے کہ جب تک آپ کا دل نہیں کہے کہ ہاں یہ زندگی کا مقصد ہے، تب تک آپ اس کو اپنا نصب العین بنانے کے لیے استعمال نہیں کریں گے. سب کے لیے ڈیفینیشن الگ ہوتی ہے اس چیز کی. بالکل بالکل. تو موت کے بارے میں تو میں کئی بار لکھ چکا ہوں. موت کے بارے میں دو پہلو ہوتے ہیں، ایک مذہبی پہلو ہے، ایک جو ہے وہ پریگمیٹک پہلو ہے. تو مذہبی پہلو سے تو ہم سب کا ایمان ہے کہ موت برحق ہے، ایک دن آنا ہے، اور اس کے بعد ہمیں اپنا حساب دینا ہے، اور ہمیں یہ پوچھا جائے گا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ صلاحیتیں دی تھیں، یہ پیغام دیا تھا، یہ گائیڈنس دی تھی کہ آپ کو زندگی ایسے گزارنی ہے، تو آپ نے زندگی ان آپ کو جو فیسیلیٹیز دی گئی تھیں، چاہے وہ ذہانت ہو، چاہے وہ عقل ہو، شعور ہو، چاہے وہ قابلیت ہو، چاہے وہ کوئی ٹیلنٹ ہو، اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے بہترین اس کا استعمال کیا یا نہیں کیا. اور جو آپ کو گائیڈ لائنز دی تھیں، جو ایتھیکل گائیڈ لائنز ہیں، وہ آپ نے ان پہ زندگی گزاری نہیں گزاری. لیکن وہ مذہبی پہلو ہے، رائٹ. ایک پریگمیٹک پہلو ہے. پریگمیٹک پہلو یہی ہے کہ اگر آپ سائنس کی روح سے دیکھیں تو ہماری کوئی بھی نوع ہو، کوئی بھی یعنی اسپیشیز ہو، اس کی بقا کے لیے موت اتنی ہی اہم ہے جتنی زندگی اہم ہے. جیسے انسانوں کی اگر آپ بات کریں تو دنیا میں 8 ارب انسان ہیں، لیکن اگر موت نہ ہوتی تو اس وقت اس وقت دنیا میں کھربوں انسان ہوتے، کیونکہ بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ جوان ہوتا ہے، وہ شادی ہوتی ہے، وہ بچے پیدا کرتے ہیں. لیکن دنیا کی آبادی جو سٹیبل رہتی ہے وہ اس لیے کہ اسی تناسب سے اموات بھی ہوتی ہیں، اور وہ اموات کی شرح اور جو پیدائش کی شرح ہے اس کا فرق جتنا کم سے کم ہوگا اتنی آبادی سٹیبل ہوگی. ابھی جو انسانوں کی آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، وہ اسی لیے بڑھ رہی ہے کہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے اور جو سائنسی ترقی ہے اس کی وجہ سے، چاہے آپ صاف پانی لے لیں، چاہے آپ اس میں دوائیاں لے لیں، چاہے آپ ویکسین لے لیں، چاہے آپ کسی بھی طریقے سے دیکھ لیں، میڈیکل سائنس کی جو ترقی ہے وہ دیکھ لیں، اموات کی شرح کم ہو گئی ہے بہت، لیکن پیدائش کی شرح ابھی بھی بہت زیادہ ہے. اس لیے پچھلے 100-200 سال میں جب سے سائنسی ترقی شروع ہوئی ہے، آبادی بہت تیزی سے بڑھی ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو مارنا شروع کر دیں، لیکن فطری نظام جو ہے وہ اس میں موت اتنی ہی اہم ہے، اتنی ہی ضروری ہے جتنی کہ زندگی ضروری ہے. اور ہم نے چونکہ ٹیکنالوجی سے موت کی شرح کو کم کر دیا ہے، تو یہ ہماری یعنی انسانوں کی مجموعی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم پیدائش کی شرح کو بھی اسی طرح کم کریں تاکہ دنیا میں انسانوں کی آبادی اس قدر نہ بڑھ جائے کہ وسائل کم پڑ جائیں. اور یہ اب ایک observed حقیقت ہے، نو کی آبادی اگر ایک حد سے زیادہ بڑھ جائے، جب اس علاقے کے یا اس جو بھی اس نو کی نیش ہے، یعنی وہ جس علاقے میں جس ماحول میں رہتی ہے، اس ماحول میں جو وسائل ہیں وہ کم پڑ جائیں،
تو وہ نو کی معدومیت کی وجہ بن جاتی ہے. تو بالکل. ہم اگر ایز ہیومن سپیشیز یہ نہیں چاہتے کہ انسان معدوم ہو جائیں تو ہمیں آبادی کو ایک حد سے نہیں بڑھنے دینا ہے. اور اس کے لیے یہی ہے کہ جس طرح سے ٹیکنالوجی سے موت کی شرح کم ہوئی ہے اسی طرح ہماری یہ اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم پیدائش کی شرح کو بھی کم کریں. تو آپ دیکھیں دنیا بھر میں جیسے جیسے تعلیم بڑھتی ہے جیسے جیسے لوگوں کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایکویشن اس وقت آؤٹ آف بیلنس ہے. دنیا میں انسانوں میں پیدائش کی شرح موت کی شرح سے بہت زیادہ ہے اور اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے. تو تعلیم یافتہ لوگوں میں آپ دیکھیں گے بچے پیدا کرنے کا رجحان کم ہو رہا ہے, لیکن ہمارے ہاں چونکہ ابھی تعلیم کم ہے اس لیے ہمارے ہاں اب بھی آبادی میں اضافے کی شرح بہت زیادہ ہے. اور یہ ایک اکنامک مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ ایک بایولوجیکل مسئلہ بھی ہے کہ اگر آبادی ایک حد سے زیادہ بڑھ جائے تو وہ معدومیت کی طرف چلی جاتی ہے. تو پریگمیٹکلی موت ایک حقیقت ہے, زندگی کا ایک بنیادی حصہ ہے, اس لیے موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, موت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. صحیح. تو آپ ذرا اس متعلق بتائیں کہ اگر آپ کو زندگی ساری دوبارہ ایک دفعہ گزارنی پڑے تو آپ کیا ایسی چینجنگز اس میں چاہیں گے کہ وہ ہوں تو بہتر زیادہ ہوگا؟ جیسے میں نے بتایا تھا میں نے انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور سے الیکٹریکل انجینئر کی, پھر ماسٹرز کیا انجینئرنگ میں امریکہ سے, اور پھر ساری عمر جو ہے میں نے اپنی انجینئرنگ میں گزاری. میری جو پروفیشنل لائف تھی وہ انجینئرنگ کمپیوٹر چپ ڈیزائن اور اس سے ریلیٹڈ ٹیکنالوجیز میں گزاری. لیکن اگر اب مجھے موقع دیا جائے دوبارہ سے اسکول کالج جانے کا تو میں یقیناً بایولوجی, بایو کیمسٹری, نیورو سائنس اس قسم کی چیزوں کو زیادہ اسٹڈی کرنا چاہوں گا, کیونکہ اب مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انجینئرنگ میں آپ نیو ڈسکوریز بہت کم کرتے ہیں. انجینئرنگ میں آپ نئے ڈیزائن ضرور کرتے ہیں, آپ انوویشن ضرور کرتے ہیں, لیکن نئی ڈسکوریز آپ دیکھیں کہ مطلب انجینئرنگ کی جو بنیاد ہے وہ فزکس ہے, رائٹ. انجینئرنگ جو ہے اپلائیڈ فزکس ہے بیسیکلی. فزکس میں پچھلے 50-60 سال میں کوئی بہت بڑی نئی ڈسکوری نہیں ہو رہی, رائٹ. اگر آپ کوانٹم فزکس کی بات کریں, آپ تو خود فزکس کی ماسٹر ہیں, کہ جو اسٹینڈرڈ ماڈل بنا تھا وہ تقریباً 60s میں کمپلیٹ ہو گیا تھا. اس کے بعد بالکل. کوئی بڑی ڈسکوری نہیں ہوئی. اب یہ ہے کہ مطلب کوشش تو ظاہر جاری ہے, لارج ہیڈرون کولائڈر ہے, اس میں نئی فزکس تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن ابھی اس کے علاوہ جیسے حسان ہیں ہمارے ایڈمن ٹیم کے جو اسٹرنگ تھیوری پہ کام کر رہے ہیں, تو بہت سے فزسسٹ ہیں جو اسٹرنگ تھیوری پہ کام کر رہے ہیں کہ شاید اس طرح سے کوئی نیا رستہ نکلے کائنات کو سمجھنے کا, لیکن اس میں بھی ابھی تک کوئی پریکٹیکل بریک تھرو نہیں ملا. اس کے برعکس اگر آپ بایولوجی کو دیکھیں, اگر آپ بایو کیمسٹری کو دیکھیں تو روزانہ کی بنیاد پہ آپ کو بریک تھرو نظر آتے ہیں. تو وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ نئی جو دریافتیں ہیں ان کے لیے بایو کیمسٹری, بایولوجی اور اس سے ریلیٹڈ جو میڈیکل فیلڈز ہیں ان میں بہت زیادہ اپرچونٹی ہے نئی دریافتوں کی. جیسے میں نے ابھی نیورو سائنس کی بات کی تھی, تو ہمارا دماغ کیسے کام کرتا ہے یہ ہمیں بالکل نہیں پتا. تھوڑا بہت ابھی پتا ہے, مطلب ایسا نہیں کہ بالکل نہیں پتا. پچھلے 50-60 سال میں نیورو سائنس میں بہت زیادہ ترقی ہوئی ہے, لیکن ابھی تک ہمیں یہ علم نہیں ہے کہ شعور کیسے پیدا ہوتا ہے, دماغ میں شعور پیدا ہوتا ہے یا دماغ سے الگ ہے. وہ ایک الگ فلسافیکل بحث ہے, اس میں ہم نہیں جائیں گے. لیکن ایک جو بنیادی چیز ہے کہ دماغ سوچ کیسے پیدا کرتا ہے, شعور کیسے پیدا کرتا ہے, دماغ فیصلے کیسے کرتا ہے, اس کی اب تھوڑی بہت نیورو سائنس نے تھوڑی بہت وضاحت دے دی ہے, مکمل وضاحت ابھی نہیں ہے, لیکن دماغ اس قدر پیچیدہ سسٹم ہے کہ ہم نے شاید جسے انگریزی میں کہتے ہیں وی ہیونٹ ایون اسکریچ دی سرفیس, کہ ابھی ہم نے بہت سطحی معلومات لی ہیں. تو وہ مجھے ابھی ہوتا ہے کہ اگر دوبارہ کبھی موقع ملے تو میں یقیناً جو بایو کیمسٹری کی جو بنیاد ہے سے چاہے کیمسٹری سے بایو کیمسٹری کی جو ٹرانزیشن ہے, یعنی فزیکل کیمسٹری سے بایو کیمسٹری کی ٹرانزیشن, نان لائف سے لائف کی ٹرانزیشن, اس کے بارے میں بہت کم علم ہے اور کوئی تھیوری بھی نہیں ہے ابھی تک جو ہمیں یہ بتائے کہ نان لائف سے لائف کی ٹرانزیشن کیسے ہوئی تھی.
تو وہ مذہب کا جو رخ ہے وہ تو الگ ہے رائٹ، لیکن جو سائنس کی روح سے اگر ہم دیکھیں تو یہ فیلڈز ہیں جو جن میں بہت زیادہ اسٹڈی کی ضرورت ہے، بہت زیادہ ریسرچ کی ضرورت ہے، اور اس میں بہت زیادہ ایڈوانسز ہو رہی ہیں رائٹ. تو جیسے اب سنتھیٹک کیمسٹری ہے، سنتھیٹک بایولوجی ہے، اس میں بہت زیادہ تیزی سے ترقی ہو رہی ہے. تو اگر مجھے دوبارہ موقع ملے تو شاید میں ان فیلڈز میں اب زیادہ جانا چاہوں گا. یہاں پہ میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ فزکس میں اس طرح سے کیوں نہیں ہم ترقی کر پا رہے. میرے خیال میں جو یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ نظر آتا ہے کہ جب کوئی بھی نیا ایک فزکس میں اسٹوڈنٹ کام کرنے کے لیے آتا ہے تو چونکہ فزکس میں آلریڈی بہت زیادہ کام ہو چکا ہوتا ہے تو اس سارے کام کو سمجھنے میں آپ کو بہت سارے سال لگ جاتے ہیں. اس سے پہلے کہ آپ کوئی نیا بریک تھرو کریں، بہت بڑے اس میں کام کریں، آپ کی بہت ساری زندگی اس پہلے والے کام کو سمجھنے میں گزر جاتی ہے جس کی بیسس پہ آپ نے کچھ نیا کام کرنا ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یہاں پہ اس حوالے سے. لیکن یہ مسئلہ جو ہے تو سائنس کے ہر فیلڈ میں ہے رائٹ. آج سے اگر آپ 200 سال پہلے دیکھیں تو ایسا ممکن تھا کہ آپ بغیر سائنس کو اسٹڈی کیے کوئی سائنس کی بڑی ڈسکوری کر لیں. جیسے فیراڈے تھا، اس نے بہت بڑی ڈسکوریز کی، لیکن مائیکل فیراڈے کی بات کر رہا ہوں، لیکن اس کی سائنس میں کوئی ایسی فارمل تعلیم نہیں تھی. لیکن یہ تھا کہ اس وقت بالکل جو بنیادی چیزیں تھیں اس کے بارے میں، ایٹم کے بارے میں یا الیکٹریسٹی کے بارے میں، میگنیٹزم کے بارے میں، یا جو نیوٹن نے کام کیا تھا، وہ کام ایسا نہیں ہے کہ نیوٹن جیسا کام ہر کوئی کر سکتا ہے، لیکن اس وقت وہ فیلڈ بالکل ابھی نیا تھا اور اس میں یہ ممکن تھا کہ بغیر سیکھے، جیسے فزکس تو مطلب یہ ایجاد ہی گیلیلیو نے تھوڑی بہت کی، اس کے بعد نیوٹن نے کی، تو اس سے پہلے فزکس نہیں تھی. تو وہ ممکن تھا کہ نیوٹن جیسے یا گیلیلیو جیسے لوگ نئی ڈسکوریز کر لیں. آج کے زمانے میں جب ایک تو انسٹرومنٹیشن اتنی زیادہ ہے، ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ہے، یعنی ہر ممکن آبزرویشن جو ٹیکنالوجی سے ہو سکتی ہے وہ آلریڈی ہو چکی ہے، اور اس کی بنیاد پہ جو پہلے سے موجود علم ہے، وہ چاہے فزکس ہو، چاہے کیمسٹری ہو، بایو کیمسٹری ہو، بایولوجی ہو، کوئی بھی فیلڈ ہو، سائنس کا کوئی بھی فیلڈ ہو، تو اسی وجہ سے اسپیشلائزیشن بھی اتنی زیادہ ہے کہ اس قدر علم ہے ہمارے پاس اب. اور پھر اب ٹیکنالوجی کی وجہ سے، انٹرنیٹ کی وجہ سے وہ علم ایکسیسیبل بھی اب زیادہ ہو گیا ہے رائٹ. نیوٹن کے زمانے میں انگلینڈ میں جو کام ہوتا تھا، فرانس کے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے جب تک کہ کوئی کتاب نہ چھپے، وہ پھر بحری جہاز میں لاد کے وہ کتاب فرانس نہ لے جائی جائے اور وہاں پہ کتابیں نہ بکنا شروع ہوں، کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کیا کام کیا ہے. اور جیسے برصغیر میں جو کام ہوتا تھا وہ بہت دیر میں یورپ تک پہنچتا تھا، یا دنیا میں باقی یورپ کے علاوہ جو باقی علاقوں میں جو تھوڑا بہت کام ہوتا تھا وہ لوگوں تک نہیں پہنچتا تھا. اب یہ ہے کہ ایکسیس اتنی زیادہ ہو گئی ہے، انفارمیشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے، نالج بیس اتنا زیادہ ہے کہ آپ کو اسپیشلائزیشن کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ ایک شخص اپنے ذہن میں اس قدر علم رکھ ہی نہیں سکتا. تو وہ اسپیشلائزیشن جب تک آپ کسی بھی فیلڈ میں ماسٹرز نہ کریں، پی ایچ ڈی نہ کریں، اس کے بعد پوسٹ ڈاک نہ کریں، خود ریسرچ نہ کریں، تب تک وہ آہستہ آہستہ آپ وہ جو ایک فیلڈ ہے اس کے ڈیٹیل میں جاتے ہیں، پھر اور مزید ڈیٹیل میں جاتے ہیں، اور پھر آپ اس اسٹیج پہ جاتے ہیں یعنی ایک ماسٹرز کرنے کے بعد بھی 10 سال 12 سال بعد آپ اس اسٹیج میں پہنچتے ہیں جہاں آپ کوئی نئی ڈسکوری کر سکیں. تو یہ تو خیر ہر فیلڈ میں ہے، لیکن یہ ہے کہ بایولوجی کی جو میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اب پچھلے 20-25 سال میں وہ ٹیکنالوجی ڈیولپ ہوئی ہے جس سے آپ اگلی لیئر جو ہے، جیسے وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا لیئرز آف انین، پیاز کی جو تہیں ہوتی ہیں، ایک تہ کھولیں تو دوسری تہ نکلتی ہے، دوسری کو کھولیں تو تیسری نکلتی ہے. تو ہر تہ کو کھولنے کے لیے نئی ٹیکنالوجی چاہیے ہوتی ہے. تو اب جو ڈی این اے کی ٹیکنالوجی آئی ہے، مولیکولر انجینئرنگ کی جو ٹیکنالوجی آئی ہے، اس سے اب ہم وہ لیول اب ایکسپوز کرنے لگے ہیں جو آج سے محض 20 سال پہلے ممکن ہی نہیں تھی رائٹ. تو وہ اس قسم کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ فزکس میں نہیں ہو پا رہی، اس لیے کہ
ایک جو امید تھی کہ لارج ہیڈرون کولائڈر سے نئی فزکس نکلے گی، تو وہ کوئی بڑی نئی فزکس ابھی تک نہیں نکل پائی. تو اب یہ ہے کہ لارج ہیڈرون کولائڈر کو بھی ابھی انہوں نے شٹ ڈاؤن کیا ہے یا شاید کرنے والے ہیں، اور اس کی مزید اس میں انہینسمنٹس ہوں گی، اور اس کی پاور کو اور اس کی ریزولوشن کو اور اس کی جو ایپرچر ہوتا ہے اس کو مزید بڑھایا جائے گا. تو اس سے امکان ہے کہ اب کوئی نئی ڈسکوری ہو جائے. لیکن بایولوجی اور بایو کیمسٹری اور یہ جو جینیٹکس، یہ فیلڈ ہیں جن میں آج کل روٹین کی بنیاد پہ نئی ڈسکوریز ہو رہی ہیں. تو یہ میری خواہش ہے کہ اور میری، آپ نے شاید غور کیا ہوگا، نوٹ کیا ہوگا کہ آج کل میرے زیادہ تر جو رائٹنگز ہیں وہ بایولوجی سے متعلق ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ فیلڈ اب مجھے زیادہ فیسینیٹ کرتا ہے. صحیح. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں مذہب اور سائنس کو ایک ساتھ؟ یہ بھی بہت بڑا موضوع ہے، اور عام طور پہ میں اوائڈ کرتا ہوں مذہب پہ بات کرنے میں. لیکن پہلے جیسے میں نے بات کی تھی سائنس اور آرٹس کے حوالے سے، کہ سائنس فطرت کو دیکھنے کا ایک طریقہ کار ہے، آرٹس اسی فطرت کو ایک اور پہلو سے دیکھنے کا طریقہ کار ہے، رائٹ؟ اسی طرح مذہب بھی ایک پہلو ہے جو فطرت کو دیکھنے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. لیکن مذہب کا جو دائرہ کار ہے وہ بہت بڑا ہے، رائٹ؟ وہ آپ کو زندگی سکھانے کے طریقے بھی بتاتا ہے، وہ آپ کو ایتھکس سکھاتا ہے، وہ آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ آپ نے سوسائٹی میں کیسے رہنا ہے، جو حقوق العباد ہیں وہ سکھاتا ہے. وہ مذہب کا ایک پہلو ہے. پھر اس کا ایک جو روحانی پہلو ہے جو انٹرنل ہوتا ہے انسان کو، رائٹ؟ کہ وہ آپ کو جو ایک روحانی تلاش ہوتی ہے کہ ابھی جو ہم نے بات کی تھی زندگی کا مقصد کیا ہے، وہ ہر شخص کو شاید یہ خود سے تلاش کرنے کا یا موقع نہیں ملتا یا صلاحیت نہیں ہوتی، تو وہ پھر مذہب جو ہے وہ آپ کو ایک مقصد دیتا ہے. پھر آپ کا ابھی جو ہم نے بات کی تھی موت کی، تو مذہب آپ کو ایک فریم ورک دیتا ہے کہ موت کو کیسے سمجھنا ہے، اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے، ایک جو موت سے ریلیٹڈ جو ایموشنز ہیں ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. تو مذہب کے بہت سے پہلو ہیں. پھر ایک مذہب میں کاسمولوجی ہوتی ہے، ہر مذہب میں، ہمارے مذہب میں بھی ہے کہ کائنات کیسے بنی، انسان کیسے بنا، پوری کائنات کی تاریخ کیا ہے. تاریخ جو ہے اس کی وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن آئندہ کیا ہوگا، انسان کا مستقبل کیا ہے، کائنات کا مستقبل کیا ہے. تو مذہب بھی ان سب پہلوؤں پہ بات کرتا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ جس طرح سائنس اور شاعری کی زبان فرق ہے، اسی طرح سائنس اور مذہب کی زبان بھی فرق ہے. تو جس طرح آپ جب شعر کو پڑھتے ہیں تو اس کا لفظی مطلب لے کے آپ اگر اس سے انٹرپریٹیشن نکالنا چاہیں گے تو وہ ظاہر ہے کہ بہت ہی سطحی اپروچ ہوگی، کیونکہ شاعر جب ایک شعر لکھتا ہے تو ایک لفظ کے سینکڑوں پہلو ہو سکتے ہیں جو شاعر نے استعمال کیے ہیں، اور ان سے جو شعر نکلتے ہیں معنی کی، وہ سمجھنا اس کے لیے انسان کو محنت کرنا پڑتی ہے. اسی طرح مذہبی کتابوں میں بھی جو الفاظ لکھے گئے ہیں وہ ان کے صرف لفظی مطلب پڑھ کے یہ سمجھ لینا کہ ہمیں اپنے مذہب کی سمجھ آ گئی ہے. ایک تو یہ ویسے ہی بہت بڑا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص یہ دعویٰ کر دے کہ مجھے، جیسے قرآن مجید کی ہماری جو کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے جی کہ مجھے تو قرآن مجید کی سمجھ آ گئی ہے کہ اس میں یہ چیز اس طرح ہے، یہ چیز اس طرح ہے، یہ چیز اس طرح ہے. یہ بہت ہی بڑا دعویٰ ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی شخص جو سمجھدار ہے، جو اس مسئلے کی گریویٹی کو سمجھتا ہے، جو قرآن کی عظمت کو سمجھتا ہے، وہ کبھی بھی یہ دعویٰ کر سکے کہ اسے قرآن کی مکمل سمجھ ہے. تو جس طرح ہم شاعری کو، بڑی شاعری کو سمجھنے کے لیے ان لوگوں کی شرحوں کا، تشریحات کا سہارا لیتے ہیں جو ہم سے زیادہ بہتر طور پر شاعری سمجھتے ہیں، اسی طرح قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بھی ہم ان لوگوں کی تفاسیر کا سہارا لیتے ہیں جن کی مذہب کی سمجھ ہم سے بہتر ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ تفاسیر سب انسانوں نے لکھی ہیں. کسی بھی تفسیر کو ہم قرآن کا درجہ نہیں دے سکتے. اور یہ اکثر ہم لوگ غلطی کرتے ہیں
کہ ہم نے اگر ایک دو تفاسیر پڑھ لی ہیں یا ترجمہ پڑھ لیا ہے تو ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہمیں اب قرآن کی سمجھ آ گئی ہے، رائٹ؟ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں تفسیر پر ایمان نہیں لانا، ہمیں قرآن پر ایمان لانا ہے. اور ہمارے سے جو سوال ہوگا وہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے فلاں تفسیر پڑھی یا نہیں پڑھی، سوال یہ ہوگا کہ آپ نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی یا نہیں کی. اور وہ ذمہ داری ہماری اپنی ہے. وہ ہم اگر یہ کہہ دیں جی کہ ہم نے تو فلاں مذہبی اسکالر ہے، فلاں عالم ہے، ان کی تفسیر پڑھ لی ہے اس لیے ہمیں اب سمجھ آ گئی ہے کہ قرآن میں کیا ہے، تو اس سمجھ کی بنا پہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سائنس غلط ہے تو وہ رویہ بنیادی طور پر ہی غلط ہے. کیونکہ یہ نہیں ہے کہ سائنس غلط نہیں ہو سکتی، لیکن یہ کہنا کہ سائنس غلط ہے بہت ہی بڑا دعویٰ ہے. جس طرح یہ دعویٰ ہے کہ کوئی شخص یہ کہہ دے کہ مجھے قرآن کی سمجھ آ گئی ہے، اسی طرح یہ کہنا ہے کہ سائنس غلط ہے بہت ہی بڑا دعویٰ ہے. اور جب بڑے دعوے کیے جاتے ہیں اس کے لیے بہت بڑا ثبوت چاہیے ہوتا ہے، بہت بڑی ایویڈنس چاہیے ہوتی ہے. اور ہم بغیر کسی ایویڈنس کے صرف اس بنیاد پر کہ ہمیں جو تھوڑی بہت قرآن کی سمجھ ہے اس کی بنیاد پر ہمیں یہ لگتا ہے کہ سائنس غلط ہے، تو ہم یہ کہہ دیں کہ سائنس غلط ہے. یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے جو میرا نہیں خیال کہ کسی بھی سمجھدار شخص کو یہ دعویٰ کرنا چاہیے. میرے خیال میں ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے، اگر ہمیں پہلے بات تو یہ ہے کہ ہمیں مسلسل یہ ساری عمر یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم سائنس کی بھی بہتر سمجھ پیدا کرنے کی کوشش کریں، قرآن مجید کی بھی بہتر سمجھ پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور یہ کوشش کبھی بھی مکمل نہیں ہوتی، رائٹ؟ لیکن دوسرا یہ ہے کہ ہمیں جو تھوڑی بہت سمجھ ہے ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ وہ سمجھ مکمل نہیں ہے، اس میں بھی غلطی ہو سکتی ہے. تو اگر ہمیں ظاہری طور پر سائنس اور قرآن کے بیانات میں کہیں کوئی تضاد نظر آتا ہے تو اس کے لیے نہ یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ سائنس غلط ہے، نہ یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ خدا نخواستہ قرآن غلط ہے. ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ بھی ممکن ہے، اور غالباً اس کا امکان بہت زیادہ ہے کہ ہماری سمجھ میں کوئی کمی ہے. ہمیں یا قرآن مجید کی مکمل سمجھ نہیں ہے یا ہمیں سائنس کی سمجھ نہیں ہے، اور ہمیں دونوں کی گہری سمجھ نہیں. رویے کو ساتھ لے کر چلیں کہ قرآن پر ہمارا ایمان ہے، لیکن قرآن کی ہماری سمجھ غلط ہو سکتی ہے. ایون علماء کی سمجھ قرآن کی وہ پرفیکٹ نہیں ہے. کوئی عالم، کوئی بڑے سے بڑا عالم آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، کوئی کبھی یہ دعویٰ نہیں کرے گا کہ انہیں قرآن کی مکمل سمجھ ہے. بالکل. ایک مسئلہ جو ہے وہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ ہے کہ بہت سے علماء، تمام کی بات نہیں کرتا میں، بہت سے علماء خود سائنس نہیں پڑھتے. ہمارے علماء کا سائنس کا علم بہت ہی سطحی اور بہت ہی کم ہے. اور ایک زمانہ تھا جب ہم جو بات کرتے ہیں اسلام کا جو سنہری دور تھا، اس زمانے میں جیسے یہ جو لوگ تھے ابن سینا قسم کے لوگ اور ابن رشد قسم کے لوگ، جنہوں نے بہت فلسفے میں، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، ابن الحشم قسم کے لوگ، یہ اس زمانے کی سائنس کے ہی ایکسپرٹ نہیں تھے. آپ اگر ان کی ہسٹری پڑھیں، یہ میوزک کے ایکسپرٹ تھے، یہ منطق کے ایکسپرٹ تھے، یہ قرآن کے ایکسپرٹ تھے، یہ حدیث کے ایکسپرٹ تھے، یہ ہر قسم کا علم اس زمانے میں جو ہوتا تھا اس کے ایکسپرٹ تھے. اس کے بعد یہ اتنا بڑا کام کرتے. تو آج کل کے زمانے میں جب سائنس بہت زیادہ پیچیدہ ہو گئی ہے، کم از کم تھوڑا بہت ہمارے علماء کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ سائنس کی سمجھ کے لیے بھی اتنی ہی سنجیدہ کوشش کریں جتنی سنجیدہ کوشش وہ قرآن مجید کی سمجھ کے لیے کرتے ہیں. اور یہ تو مجھے یقین ہے کہ کوئی مذہبی اسکالر جان بوجھ کر قرآن مجید کے بارے میں کوئی غلط بیانی نہیں کرتے، یہ تو یعنی سے گیون. لیکن یہ عین ممکن ہے کہ ان کی سمجھ میں غلطی ہو. قرآن مجید جس طرح سے ابھی میں نے ذکر کیا تھا کہ جو بہت بڑی کتابیں ہیں ان کی تفاسیر، ان کی شرحیں نہیں لکھی جاتی ہیں. مولانا رومی کی جو مثنوی ہے اس کی نئی تشریحات آج بھی لکھی جاتی ہیں، ان کی شرحیں آج بھی آپ کو مل جائیں گی. تو ایسا نہیں ہے کہ پرانی شرحوں میں کوئی غلطیاں تھیں، لیکن جیسے جیسے ہمارا علم بڑھتا ہے، جیسے جیسے ہمارا نقطہ نظر وسیع ہوتا ہے، ویسے ویسے ہمیں ان بڑی کتابوں میں نئی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں.
آپ خود یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ آپ نے جو کتاب، میں لٹریچر کی بات کر رہا ہوں، وہ منٹو ہو، عصمت چغتائی ہو، وہ فیض ہو، غالب ہو، کوئی بھی ہو، آپ نے جو کتاب 20 سال پہلے پڑھی تھی، اب وہی کتاب آپ دوبارہ پڑھیں تو آپ کو بہت سی نئی چیزیں ملیں گی. بالکل. مجھے یہ نہیں ہے کہ کتاب میں نئی چیزیں آ گئی ہیں، کتاب وہی ہے، لیکن آپ اپنی میچورٹی بڑھ گئی ہے، آپ کی اپنی ذہن کی وسعت بڑھ گئی ہے. تو یہ انسانیت کی بھی ذہن کی وسعت آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے، اور اس وسعت کی بنا پر اب ہم جب غالب کی تشریح کرتے ہیں تو اس میں اب نئے پہلو نظر آتے ہیں. جب ہم مولانا روم کی مثنوی کی یا ان کے جو دیوان شمس تبریز ہے اس کی تشریح کرتے ہیں، جب ہم حافظ کی تشریح کرتے ہیں تو ہمیں نئی چیزیں نظر آتی ہیں. اسی طرح قرآن مجید کی تشریحات، تفاسیر بھی ہمیں نئے سرے سے کرنے کی ضرورت ہے. کہ اب جو اگر ہمارے جو مذہبی علماء ہیں وہ سائنس میں بھی ماسٹرز کریں، پی ایچ ڈی کریں، جو آپ کو نظر آتا ہے دوسرے ملک، دوسرے مذاہب میں. اگر آپ یہودی جو اسکالرز ہیں ان کو دیکھیں، عیسائی اسکالرز کو دیکھیں، وہ سائنس میں ماسٹرز پی ایچ ڈی کرتے ہیں، اور اپنے جو مذہبی ان کی اسٹڈیز ہیں اس میں بھی ماسٹرز اینڈ پی ایچ ڈی کرتے ہیں. دونوں سائڈز پر عبور حاصل کرنے کے بعد وہ پھر تفاسیر لکھتے ہیں. اور ایسے لوگوں کو اپنی مذہبی کتابوں میں اور سائنس میں کوئی تضاد نظر نہیں آتا. ایسے لوگ ہیں جو آج کل سب سے زیادہ جو مسئلہ ہوتا ہے سائنس اور مذہب کے معاملے میں وہ ایولیوشن پہ ہی ہوتا ہے. ایسے بھی اسکالر ہیں، ایسے بھی سائنسدان ہیں امریکہ میں جنہیں بہت بڑے سائنسدان مانا جاتا ہے، جنہوں نے یہ جو ہیومن جینوم پروجیکٹ تھا اس کو لیڈ کیا تھا. اب آپ اندازہ لگا لیں کتنے بڑے سائنسدان ہیں. وہ مذہبی اسکالر بھی ہیں، وہ کیتھولک ہیں، اور وہ بائبل پہ یقین رکھتے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ پہ یقین رکھتے ہیں، خدا پہ یقین رکھتے ہیں. اور وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ بائبل کو اگر لفظی ترجمہ کر کے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. آپ کو حقائق کو پہلے سمجھنا ہے جو کہ سائنس کو اسٹڈی کر کے آپ پڑھتے ہیں. اور ایک جو ذہن میں ہمارے تصور ڈال دیا گیا ہے کہ سائنسدان جھوٹ بولتے ہیں یا سائنسدان مولد ہیں. سائنسدان جب سائنس کرتا ہے تو نہ مولد ہوتا ہے، نہ عیسائی ہوتا ہے، نہ مسلمان ہوتا ہے، وہ صرف سائنسدان ہوتا ہے. اور علمی دیانتداری بھی یہی ہے. ہم اکثر سائنس کی دنیا پہ یہ بات کرتے ہیں کہ علمی دیانتداری بھی یہی ہے کہ جب آپ سائنس کی بات کرتے ہیں تو آپ بیچ میں اپنے عقائد، آپ بیچ میں اپنی تہذیب، آپ بیچ میں اپنے جو تصورات ہیں وہ بیچ میں نہ لائیں. اسی طرح جب آپ کسی بھی مذہب کو اسٹڈی کرتے ہیں، اگر ہم دیانتداری سے عیسائیت کو اسٹڈی کریں گے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم پہلے سے جج نہ کریں کہ عیسائیت درست ہے یا غلط ہے. ہم کھلے ذہن کے ساتھ اسٹڈی کریں. ہم اگر ہندو ریلیجن کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، ہم اگر بدھزم کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، تو اگر ہم پہلے سے یہ تصور لے کے چلیں کہ یہ تو غلط ہے کیونکہ یہ اسلام نہیں ہے، تو ہم پھر کبھی نہیں سمجھ پائیں گے کہ وہ ان کی کتابیں کیا کہتی ہیں. تو ہمیں اتنی وسعت ہونی چاہیے ہماری نظر میں، اور اتنی ہماری علمی دیانتداری ہونی چاہیے کہ ہم جو بھی اسٹڈی کریں وہ اپنے تصورات، اپنے عقائد، اپنے خیالات سے ہٹ کے دیانتدار سے یہ اسٹڈی کریں کہ وہ علم یا وہ فیلڈ یا وہ مذہب یا وہ فرقہ کیا کہہ رہا ہے، اور بعد میں پھر یہ فیصلہ کریں کہ ہمارے مذہب کے روح سے وہ کمپیٹیبل ہے یا نہیں ہے. اور اس میں پھر یہی ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ کسی بھی بڑی کتاب کا آپ صرف لفظی ترجمہ اگر پڑھ کے آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کو اس کتاب کی سمجھ آ گئی ہے تو آپ غلط ہیں. کسی بھی بڑی کتاب کو پڑھ کے آپ یہ کہہ دیں کہ مجھے اس کتاب کی سمجھ آ گئی ہے تو وہ غلط ہے. میرا نہیں خیال کہ حالانکہ قرآن مجید تو بہت ہی بڑی کتاب ہے. اگر آپ شیکسپیئر کی بات کریں، اگر آپ غالب کی بات کریں، اگر آپ میر کی بات کریں، میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی شخص ہوگا جو یہ دعویٰ کرے کہ اس کو شیکسپیئر کی ساری سمجھ ہے یا غالب کی ساری سمجھ ہے. شیکسپیئر کی تفاسیر، تشریحات آج بھی لکھی جاتی ہیں، رائٹ؟ وہ اسی لیے کہ ہماری سوچ کی وسعت میں جب اضافہ ہوتا ہے تو ہمیں بڑی کتابوں میں نئی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. تو قرآن مجید میں بھی بہت وزڈم ہے، بہت گہرائی ہے. لفظی ترجمہ پڑھ کے یا جو تفاسیر 400 500 600 سال پہلے لکھی گئی تھی، جیسے آج کل ہمارے یہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں جی کہ آپ ابن کثیر پڑھ لیں، رائٹ؟ اب ابن کثیر کے زمانے کی سائنس کی بنا پر اگر ابن کثیر کی تفسیر لکھی گئی تھی تو آج کی سائنس تو اس سے بہت مختلف ہے. اب ہمارا علم بہت زیادہ ہے
تو ہمیں آج بھی سائنس کے تناظر میں قرآن مجید کی تفاسیر لکھنے کی ضرورت ہے. تو یہ خیر بہت لمبی بحث ہے, میں اس کو چاہوں گا کہ اس کے ہم سمیٹیں اس کو, لیکن یہ سوچ کہ چونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ سائنس اور مذہب میں کوئی تضاد ہے, اس لیے واقعی سائنس اور مذہب میں کوئی تضاد ہے, یہ سوچ ہی غلط ہے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ہمیں کوئی تضاد نظر آتا ہے تو ہماری سمجھ میں کہیں کوئی کمی ہے, اور دیانتداری سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مذہب کو بھی گہرائی میں جا کر اسٹڈی کریں, سائنس کو بھی گہرائی میں جا کر اسٹڈی کریں. اور یقین مانیے کہ جو لوگ سائنس کی اور مذہب کی اسٹڈی گہرائی میں جا کر کرتے ہیں انہیں ان میں کوئی تضاد نظر نہیں آتا. بالکل. تو آپ سائنس کی دنیا کے ممبران کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے اختتامی الفاظ میں؟ پہلی تو بات میں ہے کہ اپنے تمام جو ممبران ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں, ہمیں ٹرسٹ کرتے ہیں. اور بھی سائنس کے گروپس ہیں جن کی ممبران کی تعداد سائنس کی دنیا سے بھی زیادہ ہے, مجھ کی تعداد سائنس کی دنیا کے ممبران کی تعداد سے کم ہے, اور اپنے اپنے طور پر سب گروپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن آپ لوگ ہمارے پہ جو اعتماد کرتے ہیں, ایک جو کریڈیبلٹی ہے سائنس کی دنیا کی, کہ سائنس کی دنیا پر جو انفارمیشن شیئر ہوتی ہے اس کے بارے میں لوگوں کو یہ اعتماد زیادہ ہوتا ہے کہ یہ انفارمیشن اگر سائنس کی دنیا پہ شیئر ہوئی ہے یا ایڈمن ٹیم نے خاص طور پہ اگر شیئر کی ہے تو یہ درست ہوگی. تو اس اعتماد کا بہت شکریہ. اور یہ اعتماد جو ہے یہ ہماری سب سے بڑی جو ہمارا سب سے بڑا خزانہ ہے, ہماری سب سے بڑی دولت ہے, وہ یہی اعتماد ہے. اور ہماری کوشش میں یہی رہتی ہے کہ اس اعتماد کو کوئی ٹھیس نہ پہنچے. جب میں کچھ لکھتا ہوں, آپ کچھ لکھتی ہیں, جرار صاحب کچھ لکھتے ہیں, باقی جو ہمارے ایڈمن ٹیم کے ممبرز ہیں وہ کچھ لکھتے ہیں, تو سب سے پہلے جو ہمارا لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے وہ یہ کہ سائنس کے بیان میں کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی. اور یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ بہت سے جواب میں دیتا ہوں روز, لیکن ہر جواب دینے سے پہلے میں اپنے سے پوچھتا ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جواب غلط ہو. اور کوئی بھی شخص پرفیکٹ تو نہیں ہے, کوئی بھی شخص یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتا کہ اس کا علم پرفیکٹ ہے. تو اپنی غلطیوں سے سیکھنے کا مجھے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے تو لوگ اس کی نشاندہی کریں, اور جب لوگ نشاندہی کرتے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کا شکریہ ادا کروں کہ ان کی وجہ سے میری غلطی درست ہو گئی, میرے علم میں اضافہ ہو گیا. لیکن یہ ہے کہ جو لوگ بجائے اعتراض کرتے ہیں کہ میں نے کوئی ایسی بات لکھی ہے جو ان کے علم میں نہیں تھی اس لیے وہ بات غلط ہے, تو پھر میں انہیں بتا دیتا ہوں کہ میری خیال میں تو ٹھیک ہے, آپ بھی اسٹڈی کیجئے, اگر یہ غلط ہے تو آپ پھر درست انفارمیشن دے دیجئے. تو لیکن یہ ہے کہ جو ممبران ہیں وہ اوور آل میجورٹی, اوور ویلمنگ میجورٹی, وہ ہمیں بہت سپورٹ کرتی ہے, اور اس کے لیے آپ کو بہت بہت شکریہ. امید ہے کہ اس انٹرویو کے ذریعے آپ کو قدیر صاحب کی شخصیت, سوچ اور زندگی کے مختلف پہلوؤں کو قریب سے جاننے اور سمجھنے کا موقع ملا ہوگا. اسی طرح کے مزید انٹرویوز کے لیے جڑے رہیے اور سائنس کی دنیا کو, بلکہ سائنس کو پھیلائیے جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ ایک شعور کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اور مزید ممبرز کو ایڈ کریں تاکہ ہم جلدی سے جلدی پھر 2 ملین کے لیے ایک اور ویڈیو بنائیں ایسی ہی دلچسپ. تو رمزہ آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بہت وقت دیا اور میرے لیے وقت نکالا خاص طور پر.